खसब सैलाब की तबाह कारियाँ जारी हैं और आपने कुछ वर्किंग की है, कितना नुकसान का तखमीना है? तो ये जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स है ये $50 बिलियन के एस्टिमेट्स हैं। हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस नुकसान से निपटने के लिए, किसानों को रिलीफ देने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इन्होंने पहले लूटा है चीनी पे, अब ये गंदा पे लूटेंगे। अब ये प्रेसिडेंट रूल है कि पैसे को शहर से देहात की तरफ ट्रैवल करना चाहिए। बिल्कुल। हम उलट कर रहे हैं कि हम किसानों से पैसा निकाले जा और रहे हैं। सब्सिडी जो आप है वो नॉन प्रोडक्टिव इंडस्ट्री सेक्टर को देते हैं। क्यों देते हैं आप उनको सब्सिडी? मामे चाचे लगते हैं आपके। ये मैं कहूँगा ये पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसका। मरीम नवाज शरीफ उसके जितने भी मशीर हैं वो जिम्मेदार हैं। आपको हुकूमत नहीं चलानी आती, बिजनेसमैनों की हुकूमत है यार। सेंट्रल पंजाब में मोहतरमा जाती हैं तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, जो मर्जी। मैं उन्हें नहीं कहता कि जी वो टिकटॉक कर रही हैं या वो अपनी फोटो सेशंस कर रही हैं, लेकिन जब से पानी जो है, जो सही मानों में एग्रीकल्चर आपका बैकबोन है, वो है साउथ पंजाब, वहाँ पे अभी तक नहीं कोई भी गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और सैलाब ने न सिर्फ पाकिस्तान की मौशियत बल्कि किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। लाखों किसान बेघर हो चुके हैं, लाखों एकड़ अराजी तबाह हो चुकी है, हज़ारों देहात पानी की वजह से तबाह हो चुके हैं और लाखों इंसान खुले आसमानों तले ज़िंदगी गुजारने पर इस वक्त मजबूर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस हालिया सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस वक्त का तखमीना क्या है, कितना नुकसान हुआ है और इस क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान के लिए, इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं जिसको पाकिस्तान को अवेल करना चाहिए, ये तफसीलात आज के शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि गंदम माफिया कभी गंदम दरामद करने में एक्टिव दिखाई देता है और कभी गंदम की कीमतें कम करवाने में और कभी गंदम की कीमत बढ़वाने में। इस सारी एक्टिविटी के अंदर हमेशा किसान मुतासिर हुआ है और अब एक मरतबा जहाँ फिर किसान मुश्किल में है, लेकिन वो गंदम जो शहरों में बड़े बड़े गोदामों में फ्लोर मिल के पास मौजूद है, उसकी कीमत को अचानक पर लग गए हैं। सूबाई हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है कि क्रैकडाउन होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक आटे और गंदे की कीमत में इजाफे का सिलसिला नहीं रुक सका। और अगेन वो लोग जिन्होंने पहले भी गंदम दरामद की थी 2023 में, अब वो दोबारा गंदम दरामद करने के लिए एफर्ट शुरू कर रहे हैं। ये सूरत हाल क्या है, इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात एक बड़ी परेशान कुन सी लग रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई दिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के शो में। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और आवाम की, किसानों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। कुदरत का अपना एक हिकमत है, आजमाइशें हैं कि बढ़ती जा रही हैं। पहला सैलाबी रेला तो तबाही मचाता वो गुजरा है, उसके पीछे पंजाब में, साउथ पंजाब में सबसे बड़ी शिद्दत का 5 लाख क्यूसेक का रेला मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। सिंध की तरफ भी आगे काफ़ी मुश्किलात हैं। तो 2010 से 2022 के सैलाब को मद्देनज़र रखें तो उसके मुकाबले में इस सैलाब ने किस बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान की ज़राअत और माशियत को हिट किया है, और आपने कुछ वर्किंग की है, कितना नुकसान का तखमीना है और हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस नुकसान से निपटने के लिए, किसानों को रिलीफ देने के लिए, दोबारा किसानों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए आलमी मालियाती इदारों से रजू करने के साथ साथ क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? बटी साहब, ये क्राइसिस जो है ना दिन ब दिन वर्सन होता चला जा रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि किसान जो है ना वो उसकी हालत ज़बो हाल का शिकार है। और ये सैलाब ना जब नहीं आया था तो भी किसान जो थे वो अच्छी पोजीशन में नहीं थे। उनकी गंदम जो थी वो यानी कि पीनट्स की जो कीमत होती है ना उसके बेसिस पे उनसे गंदम खरीदी की ज़बरदस्ती, और वो उनकी गंदम बिकी नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन नहीं की। गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्राइस होती थी वीट की उस पर भी अमल नहीं किया। उन्होंने कहा इसको हम डीरेगुलेट कर देंगे। चलें, अगर डीरेगुलेट करते हैं IMF के कहने पे, तो IMF का मतलब ये है कि उन्हें एक्सपोर्ट करने दें, उन्हें बेचने दें। जहाँ वो मुल्क में किसी भी हिस्से में बेचना चाहते हैं अपनी गंदम, उन्हें फिर जाने दें। आपने डिस्ट्रिक्ट पर पाबंदी लगा दी कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर वो अपनी गंदम भी नहीं बेच सकता किसान। तो किसान को आपने यानी कि पीस के रख दिया, जबकि जो मिडल मैन था आपने उसको फैसिलिटेट किया। दूसरे लफ्ज़ों में मिडल मैन जो था वो अपनी कीमत पे उन्होंने
1800 روپے پہ 2000 روپے پہ 2200 روپے تک میکسیمم انہوں نے گندم ان سے خریدی اور انہوں نے ان کو سٹوریج کیا شہروں میں. یہ مڈل مین کون ہے؟ یہ شہر کا نمائندہ ہوتا ہے جو تاجر ہوتا ہے مڈل مین. وہ ان سے خریدتا ہے, ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. انہوں نے دوسری فصل اگانی ہوتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار ہو, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پرافٹ ہوتی ہے. اس سے جو کاٹنے والا گندم جو تھریشر جس نے لگایا ہوتا ہے وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں سال کی پوری. تو اس کے پاس جو بچتا ہے وہ اس نے بیچنی ہوتی ہے. جب اس کی قیمت نہیں اس کو ملتی تو اس نے جو پلان بنائے ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کے, اپنے بچوں کے داخلے کے یونیورسٹیز میں, وہ سارے کے سارے خواب ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس نے نیکسٹ فصل بھی لگانی ہوتی ہے. جب یہ صورتحال ہو رہی تھی تو وہ بیچارے اس وقت تک انہوں نے کا ذہن بن چکا تھا کہ جو نیکسٹ جو سیزن آئے گا ہم گندم کم لگائیں گے. لیکن اوپر سے آ گیا سیلاب بھٹی صاحب. اب جو مڈل مین تھا انہوں نے وہ گندم جو ہے 4000 پر ٹن کرتی ہے. سر کل کی اطلاعات کے مطابق 4800 تک بھی چلی گئی. 4800 تک چلی گئی. اب اس میں کسان بھی رول گیا, اس کو بھی آپ نے پیسے نہیں دیے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے پاس پاسکو میں بھی کچھ نہیں پڑا ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا, اور آپ نے ایٹ دا مرسی آف دا مڈل مین ساری قوم کو ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کس کا ہے؟ یہ میں کہوں گا یہ پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی. مریم نواز شریف, اس کے جتنے بھی مشیر ہیں وہ ذمہ دار ہیں. یعنی 72% کم از کم رورل اکانومی کو آپ نے ڈیمیج کر دی ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا 2.5% کا GDP گروتھ. آپ کا بالکل مائنس میں چلا گیا. آپ کی جو کراپس ہیں کاٹن وہ بہہ گئی, آپ کی گندم کوئی بھی نہیں ہے, آپ کا گنا سارا بہہ گیا. تو اب جو ہے آپ امپورٹ کرتی رہیں گے. ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں ہے, سارے ڈالر جو ہے ہم نے ادھار کے لیے ہوئے ہیں. ہماری اپنی کمائی کوئی نہیں ہے. ہماری جو نیٹ ایکسپورٹ ہے وہ 25 بلین ڈالر کی ہے, اور ریمیٹنسز میں ہم زندہ ہے. تو یہ کیا کوئی نہ آپ کمائی پوت کو کمانے دیتے ہیں, کمانے والا جو پوت ہے, اور اس کا بھی انحصار جو ہے نا جو ایفیشینٹ جو سب سے امپارٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے بھٹی صاحب. تو ٹیکسٹائل کا سارے کا سارا جو ہے وہ زرعی انپٹ پہ اس کی امپیکٹ آتا ہے. اس کو اگر کاٹن ملے پوری 14 ملین بیلز گھر سے مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے, اس نے بھی تو امپورٹ کرنی ہے. وہ 5.5 ملین کا ڈیفیسٹ تھا, اب تو بالکل ہی تباہ ہو گئی ہے ان کی کاٹن. تو اب تو ساری کا سارا ان کو منگوانا پڑے گا, اور اتنا یعنی کہ کہاں سے وہ امپورٹ کریں گے, تو ڈالر آپ کا کہاں سے کہاں چلا جائے گا, اور اس کا پھر انفلیشن امپیکٹ کتنا آئے گا. اب آپ گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنے چلے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب مہنگی ہو رہی ہے تو اب آپ کو اس مہنگائی کو روک نہیں پا رہی. صرف یہ کہ کسانوں کی جیب میں پیسہ نہ جائے, اس کی جیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے. وہاں پہ جو ہاری کا بچہ ہوتا ہے پھر بائک خریدتا ہے, وہ وہاں کی جو اکانومی ہوتی ہے چل پڑتی ہے. وہاں پہ تھریشر خریدے جاتے ہیں, وہاں پہ اور جو زرعی آلات خریدے جاتے ہیں, اس سے وہ پوری اکانومی جو ہے الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ بھی شہر والوں کو پہنچ رہا ہے. لیکن یہ دنیا کا یہ پریسیڈنٹ رول ہے کہ پیسے کو شہر سے دیہات کی طرف ٹریول کرنا چاہیے. بالکل ہم الٹ کر رہے ہیں کہ ہم کسانوں سے پیسہ نکالے جا رہے ہیں. سبسڈی جو آپ ہے وہ نان پروڈکٹیو انڈسٹری سیکٹر کو دیتے ہیں, اور کبھی بھی انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا سبسڈی نہیں دی کسان کو کہ یار یہ لو پیسے, تو آپ خود جو ہے نا فرٹیلائزر خرید لو. فرٹیلائزر سیکٹر کو انڈسٹری کو دے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں آپ ان کو سبسڈی؟ مامے چاچے لگتے ہیں آپ کے. آپ کو حکومت نہیں چلانی آتی, بزنس مینوں کی حکومت ہے یار. انہوں نے پہلے لوٹا ہے چینی پہ, اب یہ گندم پہ لوٹیں گے ہمیں, ٹھیک ہے نا. پہلے کاٹن میں بھی لوٹ گئے ہم لوگ سارے, ٹھیک ہے نا. اب مہنگائی کا اتنا خوفناک سیلاب جو آنا ہے, فلڈ آنا ہے مہنگائی کا, کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بات شروع ہوئی تھی فلڈ کی, تو فلڈ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فلڈ میں اس لیے سب سے زیادہ نقصان اس دفعہ ہوا ہے کہ جو پنجاب ہے یہ فوڈ باسکٹ ہے. پنجاب کا جو سینٹرل پنجاب پہلے ہٹ ہوا ہے, اب وہ پنجاب ہٹ ہو رہا ہے جو ایگریکلچر کا مین سٹے ہے, جو بیک بون ہے. ساؤتھ پنجاب اب ہٹ ہو رہا ہے. ملتان کے سبربن ایریا سارے کے سارے جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے کراپ ہے, ویٹ ہے, وہاں سے آتی ہے, اور وہاں سے کاٹن اگتی ہے صحیح معنوں میں. یہ کیش کراپس ہیں وہاں کی. تو یہ سارے کے سارا ہٹ ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ جو گاؤں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کا مال مویشی جو کیٹل ہے وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا, مر گیا. اوپر سے بیماریاں بے شمار ہیں, اور ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. اور پھر انفراسٹرکچر جو تھا گاؤں سے جو روڈز ہوتی ہیں, جو
جو وہ روڈز جو فارم ٹو مارکیٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں. تو یہ جو پریلیمنری ایسٹیمیٹس ہیں یہ $50 بلین کے ایسٹیمیٹس ہیں. اب ان کو آپ نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. جی پیسے آپ کے پاس ہے نہیں ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس, کہاں سے آپ کھڑا کریں گے؟ اب ٹائم ہے کہ آپ رجوع کریں IMF کی طرف. IMF کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پروگرام میں ہیں لیکن یہ بہت بڑی آفت آئی ہے, ہم پہ سیلاب کی آفت آ گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں مزید. تو ہم تو بڑی تیاری کر رہے تھے اور آپ کے پروگرام کو کافی حد تک ہم نے اس کو جو ہے مانا ہے, کمپلائی وتھ کیا ہے, لیکن اب جو صورتحال ہے بالکل ڈفرینٹ ہے بھٹی صاحب. اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ریلیکسیشن دی جائے. ہم نے پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے ہم نے اس کو اٹھانا ہے, ہم نے بیک اپ کرنا ہے اپنے فارمرز کو, اور فارمرز کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے اپنی جو ریکوزٹ جو کنڈیشنز ہیں آپ کی وہ اس کو ریلیکس کریں اور ہمیں ان کو سبسڈی دینے کی اجازت دی جائے, اور اس ہمیں جو ہے میکسیمم تھوڑا سا جو ریلیکسیشن دی جائے اس حوالے سے, تاکہ ہم اپنے جو کسان بھائی ہیں ان تک آؤٹ ریچ کریں, ان تک پہنچیں, اور پھر ہم جا کے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں اور ایسا انسینٹو دیں کہ وہ ایک دفعہ خوش ہو جائیں. اور دوسرا یہ آپ نے جو زرعی ترقیاتی بینک ہے, بھٹی صاحب کبھی آپ زرعی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا معائنہ کریں جا کے کون ہے. کسان کی نمائندگی نہیں ہے, سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, جو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ میں گورنمنٹ اتھارٹی کو اس کا یعنی کہ مورز الزام ٹھہراؤں گا. بینکر ہیں ٹھیک ہے نا جی, ایک DG ہے کوئی ایگریکلچر پتہ نہیں کون ہے تو کون نہیں ہے, تو بقایا سارے جو ہے نا اپنے کوئی لاہور اسکول آف اکنامکس کیا ہے, کوئی خاتون ہے, کوئی بینکس کے ہیں, ایک بینک آف پنجاب کا ہے. اور بھائی ٹھیک ہے ایک بندہ بینک کی نمائندگی کرے, کسان کدھر ہے؟ اور دیتے کیا ہیں کسان کو آپ؟ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا انہوں نے. اور دوسرے جو ممالک ہیں آپ دیکھیں جن کو ہم کاپی کرتے ہیں, ڈیولپڈ اکانومیز جتنی بھی ہیں وہ اپنی فارمرز کمیونٹیز کو ہیوج سبسڈی دیتے ہیں. اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, ان کی مال نہیں بک رہا ہوتا, وہ لے لیتے ہیں, خود نالے میں روڈ دیں گے, ان کو بہا دیں گے, لیکن ان کو پورا ریٹس دیں گے. اور پاکستان میں الٹ ہو رہا ہے اپنے کسانوں کے ساتھ, اور غریبوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں ہم, اور ڈی ریگولیٹڈ ہو گیا اب آپ جو مرضی کریں. انہوں نے اگلا بیج لگانے ہوتے ہیں, زمین کو خالی کرنا ہوتا ہے, ان کے پاس سٹوریجز کی کمی ہے وہاں پہ, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. سٹوریج ہوں بھی تو آپ رورل ایریا میں اتنی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو وہ تو پریزرو ہی نہیں کر سکتے اپنا جو بھی کمیونٹیز ہیں, یا آم ہے, سنترا ہے, جو بھی ہے نہیں کر سکتے. باغ لوگوں کے اجڑ گئے, ہر چیز اجڑ گئی. اب آپ ان سے پھر ان کی وہ زمینیں جو ہیں وہاں پہ آپ جو ہے یہاں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اربن سینٹر سے, وہاں پہ جا کے زمینیں خریدتے ہیں اور وہاں پہ سوسائٹیاں بنانی شروع کر دیتے ہیں. مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے, دس از ناٹ دا وے. اور یہ جو ہے SIFC کو بھی دیکھنا چاہیے, یہ مقتدرہ کو بھی دیکھنا چاہیے, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب ہماری اگر فوڈ سیکورٹی ہماری نالائکیوں کی وجہ سے بھی تو ہو رہی ہے نا. ایک تو اللہ کی طرف سے پانی آ گیا یا ڈراؤٹ آ گیا وہ الگ بات ہے, لیکن یہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں اور کسانوں کو ہم جو ہے ڈسکس کیے جا رہے ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ساری اکانومی جو ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ دیکھیں آپ. سینٹرل پنجاب میں محترمہ جاتی ہیں تو بہت زیادہ توجہ دے رہی ہیں, جو مرضی, میں انہیں نہیں کہتا کہ جی وہ ٹک ٹاک کر رہی ہیں یا وہ اپنی فوٹو سیشنز کر رہی ہیں, لیکن جب سے پانی جو ہے جو صحیح معنوں میں ایگریکلچر آپ کا بیک بون ہے وہ ہے ساؤتھ پنجاب, وہاں پہ ابھی تک نہیں کوئی بھی گیا. یہ اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی آپ کا صوبہ ہے, پنجاب ہے وہ, اور وہاں کے جو کسان ہیں ان کا زیادہ ان پٹ ہے ایگریکلچر گروتھ کو اوپر لے کے جانے کا. سینٹرل پنجاب میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہماری, لیکن یہاں پہ یہ اچھی بات ہے. آپ گجرات میں چلی گئی ہیں, وہاں پہ مختلف شہروں سے لے گئی ہیں وہ مشینری, اور ان کو پانی سے ذرا ایکسپوز ہونے دیتے ہیں نا چودھریز کو. وہاں پہ پولیٹیکل مائلیج کی وجہ سے چلی گئی ہیں آپ لے کر, لیکن وہاں پہ پورے کے پورے جو رورل علاقے ہیں وہ پانی میں انڈیٹڈ ہے. آپ نے ادھر توجہ نہیں دی, ادھر دے نا توجہ. بالکل درست کا خالصہ, وہاں پہ اشد توجہ کی ضرورت ہے. اور جو سب سے اچھی آپ نے بات کی کہ یہاں پہ جب تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر
لانگ ٹرم سسٹینیبل ماڈل بنانے کی ضرورت ہے. جو کسان جن کی کیپیسٹی جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی زندہ رہنے کی وہ ختم ہو گئی ہے. کسان زندہ نہیں رہتا تو آپ کی معیشت, آپ کے جی ڈی پی گروتھ کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جتنے سخت اقدامات کر رہے تھے کسانوں سے, آپ گندم سرکاری ریٹ طے کر کے نہیں خرید رہے تھے. وجہ کیا تھی کہ آئی ایم ایف. اب آپ کے پاس کوشچن موجود ہے, اس میں آپ نے کرائسس سے نکلنا ہے. دیکھیے جتنی مرضی آپ بیٹھ کے نا یہاں بڑے بڑے آئیں گے سائنٹسٹ آئیں گے, بڑے بڑے ارسطو آئیں گے, پریزنٹیشنز بنیں گی, بریفنگز ہوں گی بڑے بڑے کمروں میں, جو مرضی کر لی. سمپل ایک فارمولہ ہے, آپ نے کسانوں کو آگے, اب یہ فصل تباہ ہو گئی جی, کپاس کی تھی, آگے اب ٹائم آ رہا ہے گندم کی بوائی کا. سیلاب آیا ہے, اس سیلاب کے بعد جو زمین کی فرٹیلیٹی ہے وہ ویسے بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک نظام ہے. کسانوں کے پاس اپنا کھانے پینے کا کچھ نہیں بچا تو اگائیں گے کیا؟ کسانوں کو بھرپور سپورٹ کریں, ان کو مفت کھادیں دیں, مفت بیج دیں, مفت باردانہ دیں, اور ابھی سے اناؤنس کر دیں کہ پہلا پیکیج کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے کہ ان کا آپ نے سڑک بنانی ہے, گھر بنانا ہے, الگ آپ پیکیج دیں ان کو. لیکن کسانوں کو اور اپنی معیشت کو آپ نے کھڑا کرنے, ان کو ابھی سے اناؤنس کریں کہ مفت بیج دیں گے, مفت کھاد دیں گے, مفت باردانہ دیں گے. یہ انیشل وہ ہے. اور اس کے بعد جو آپ گندم اگائیں گے آج سے بتا رہے ہیں کہ فروری مارچ کے اندر یہ ریٹ ہوگا, اس ریٹ پہ ہم خریدیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ان کو ایک نئی زندگی مل جائے گی کہ وہ ایفرٹ کریں, دوبارہ خون پسینہ ایک کریں, اپنے ان جو ان کے لہلاتے فصل تھے جو تباہ و برباد ہو گئے ان زمینوں کو دوبارہ آباد کریں, وہ اپنے گھر بھی بنا لیں گے, آپ کی پوری اکانومی چل پڑے گی. ایک تو یہ کرنے کی ایسے ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو آئی ایم ایف بھی آپ کی ڈیفینیٹلی بات سنے گا, آپ کو راستہ دے گا, لیکن اچھا پلان آپ نے مرتب کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ مافیا جو متحرک ہے, جنہوں نے پہلے امپورٹ کرنے کے بعد 16 لاکھ ٹن خالد صاحب انہوں نے گندم پاسکو کے حوالے کی, کسانوں سے نہیں خریدنی تھی ان لوگوں نے گندم جو امپورٹ کی. اور ہم نے اس وقت رپورٹ کیا کہ اس میں صرف لاکھوں ٹن گندم سب سٹینڈرڈ ہے, اس کو کیڑے لگ چکی ہیں, اس کو فنگس لگ چکی ہے, لیکن وہ گندم دی گئی پاسکو کو. پاسکو نے جب بیچنے کی کوشش کی, اے جی کے نے ریفیوز کیا, جی بی نے ریفیوز کیا, وہاں پر پروٹیسٹ ہوئے. الٹیمیٹلی ایڈیٹر جنرل پاکستان نے جو لیڈ لسٹ آڈٹ کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 6 لاکھ ٹن گندم فروخت نہیں ہو سکی چونکہ وہ گلی چھڑی ہوئی تھی, سب سٹینڈرڈ تھی, اس میں کیڑے تھے, جس کی مالیت 74 بلین روپیز ہے. 74 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے قومی خزانے کو, پاسکو کو. تو یہ کام اگر آپ نے ایک طرف کر سکتے ہیں تو خدا کے لیے ابھی سے اپنی پچھلے 2 سالوں کی پالیسی کو ریوزٹ کیجئے. پرائم منسٹر پاکستان ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, چیف منسٹرز ہیں, سب بیٹھ کر سی سی آئی کے لیول کے اوپر ابھی سے کسانوں کے بارے میں پہلا فیصلہ تو یہ کریں. پھر آپ کی تعمیر نو ہے, پھر آپ کا امدادی پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, پھر آپ کا جو ڈیمیج ہوا ہے سارا اس کا آپ تخمینے لگائیں گے, ساری چیزیں بعد میں. ویٹ کے حوالے سے فوری طور کے اوپر زرعی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے یہ اناؤنسمنٹ ہر صورت آپ کو کرنی چاہیے. اور جو لوگ آج کل آرٹیفیشل طریقے سے جن کے پاس گندم سٹورز میں پڑی ہوئی ہے, اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کر, بھائی یہ گندم کوئی دیہاتوں میں تو پڑی نہیں تھی کسی سٹور میں کہ وہاں سے موو نہیں ہو سکتی, یہ وہ گندم تو نہیں ہے کہ جو پانی میں بہہ گئی ہے, یہ وہ گندم ہے جو کسانوں سے آپ نے سستے دام پر لی کہ روٹی مہنگی نہ ہو, آٹا مہنگا نہ ہو. اور یہ گندم اب آپ کے پاس شہروں میں بڑے بڑے گوداموں میں, بڑے بڑے فلور ملز مالکان کے پاس پڑی ہوئی ہے. اس کی قیمت بڑھانے کا کہاں سے جواب آتا ہے؟ خدا کا خوف کریں, لوگوں کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں, اور فیڈرل پروونشل گورنمنٹ اس کے اوپر بھی ایکشن لیں. تو خالصہ میں آگے بڑھنا چاہوں گا. تھوڑے گیس کی صورتحال یقینی طور پہ بڑی اگین کرٹیکل ہے, حکومت اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے. اور جاننا چاہوں گا اگین جو آپ کا لائن پیک ہے بڑے کرٹیکل لیول پر چلا گیا ہے, لوکل گیس کی کرٹیلمنٹ ہوئی ہے, اس کے باوجود اس کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا. قطر سے بھی کوئی بڑا کوئی سافٹ کارنر نہیں مل سکا ابھی تک, یا کوئی گرین لائٹ نہیں کوئی ہمیں دکھائی دے رہی کہ جس سے ہم توقع کر سکیں کوئی معاملہ حل ہو سکتے گا. سچویشن ہے کیا, اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بٹی صاحب, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ہمارے جو منسٹر ہیں علی پرویز صاحب, انہوں نے ہوم ورک کیا تھا یہاں پہ, اور وہ گئے تھے قطر. تو انہوں نے قطر میں جا کے اپنا مدعا بیان کیا ہے, انہوں نے سنا ہے, اور انہوں نے رسپانڈ کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے سنا ہے, اور انہوں نے جو بنایا تھا
کہ جی ہم 2030 تک جتنے بھی ہمارے جو تقریباً ہر مہینے جو لے رہے ہیں وہ وہاں سے 9 LNG کارگوز قطر سے لے رہے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اگلے جو 5 سالوں میں 170 جو کارگو ہیں وہ ایڈیشنل ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری گیس کنزمپشن کم ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو صورتحال یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی لائن پیک جو ہے ہمارا وہ 5 BCF سے اوپر ہے، اور آپ کے خیال میں پاور سیکٹر کتنی کنزمپشن کر رہا ہوگا ہر LNG کی؟ آج کل تو نہ ہونے کے برابر ڈیمانڈ گری ہوئی ہے 268 ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، 268 جو ہے نا MMCFD جو RLNG کی، جبکہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ 800 MMCFD ہے، جو اس کی وجہ سے ٹیک آر پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہوا ہے کہ جی اتنی ہم نے ان کو دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے جو ہم سے معذرت کے ساتھ جو پچھلا انہوں نے ایک جولائی کا میرے خیال میں FCA تھا، اس کی جو پٹیشن آئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے فرنس آئل بھی چلایا ہے، اور یہ فرنس آئل کو ریپلیس کرنے کے لیے RLNG پاور پلانٹس لگائے گئے تھے۔ RLNG پاور پلانٹس نہیں چلائے لیکن وہ چلا لیا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا میل اٹینشن ہے، ویسٹرن انٹرسٹ ہے پاور سیکٹر کے اندر۔ یہ لغاری صاحب کو دیکھنا ہوگا اور اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ گریبان میں جھانکنے سے مراد ہے کہ یہ CPPA کو دیکھیں کہ یہ کیوں الاؤ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی بھی فرنس آئل پہ جو ہے الیکٹریسٹی جنریشن کیوں ہو رہی ہے۔ اگر وہ کرنا ہے تو پھر آپ نے RLNG پاور پلانٹس کیوں لگائے؟ آپ نے تو یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے فرنس آئل اس سے مہنگا ہے اور ہم فرنس آئل کو ریپلیس کریں گے اس سے، لیکن فرنس آئل ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے یا 2 نمبری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ پھر اکنامک میرٹ آرڈر میں اگر آ رہا ہے، اس کا مطلب فرنس آئل آپ چلا رہے ہیں تو پھر سارے کے سارے اکنامک میرٹ پہ آ رہے ہیں، تو پھر آپٹیمم لیول پہ چلائیں آپ RLNG پاور پلانٹس کو۔ تو یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ بالکل تو صحیح۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ تمام جو پاور منسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے، ٹاسک فورس آن پاور ہے اس کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے، SIFC کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ماجرا کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ بھٹی صاحب، علی پرویز ملک صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے حال ہی میں، بلکہ کل ہی میٹنگ ہوئی ہے، سیلاب کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کی ترسیل جو ہے کہ وہاں پہ جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پورے ملک میں جو ترسیل ہے اس کو یقینی بنایا جائے کیونکہ سیلاب ہے۔ اور پرائم منسٹر نے کیا ہدایت دی ہیں، اور آپ کو کیا اس جو ان سائڈ سٹوری آپ کے پاس کیا ہے؟ حاجی صاحب، بڑی غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، لاہور میں ملاقات ہوئی، اور اس کی تفصیل بھی سرکاری طور پر جاری ہوئی، اور پھر ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی کہ ماجرا ہے کیا، کیونکہ یہ غیر معمولی ملاقات تھی اور پیٹرولیم کے امور سے متعلق بات چیت کی گئی، لیکن وہاں پر کوئی آپ کا سیکٹری ساتھ موجود نہیں ہے، کوئی DG گیس، DG PC، DG آئل موجود نہیں ہے، اور سیلاب کی صورتحال سے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے موجودہ جو سچویشن ہے، جو سیاسی امور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیکن معاملہ کچھ ایسا نہیں ہے، اس ویڈیو میں بڑا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ علی پرویز ملک، جنہیں شریف فیملی کا ایک بڑا اعتماد حاصل ہے، اور ان کے والد ہوں، ان کی والدہ ہوں، اور ان کی ایک طویل ایسوسیشن ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی بندہ کمپیٹنٹ ہے، انرجیٹک جی ہے، انرجیٹک ہے، اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن کافی مسائل کا ان کو سامنا ہے اگرچہ کہ، اور لیکن ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا وہ بڑی پریشان کن ہے علی پرویز ملک کی اس ملاقات کے دوران، اور ایون پرائم منسٹر بھی کافی فکر مند دکھائی دی ہیں اس ملاقات میں، اس ڈسکشن کے ساتھ، اور جو آئندہ کے لاہ عمل اور حکمت عملی کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، تو کچھ پریشان کن خبریں آ رہی ہیں، جو کہ کچھ دنوں سے یہ خبریں مارکیٹ میں زیر گردش کر رہی ہیں کہ اگین جس طریقے سے وہ پیٹرولیم منسٹری کے معاملہ چل رہے ہیں، اس میں اگین کسی ٹیکنوکریٹ کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اچھا، اور ممکنہ طور کے اوپر شاید آنے والے دنوں میں محمد علی صاحب ہمیں دوبارہ دکھائی دیں پیٹرولیم منسٹری میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی ہے، ENP کمپنی ہے، اس کے MD کا نام بھی بہت اس حوالے سے زیر غور ہے، اور وہ خود بھی کوشاں ہیں۔ اچھا، اور وہ تو کافی لیول پر ایفرٹس کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کچھ عرصے کے اندر انہوں نے اپنا فٹ پرنٹس بہت زیادہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے، اور وہ ہر طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ
وہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہیں اور وہاں بیٹھ کے بہتر معاملات کو چلا سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ چیزیں آلریڈی وہاں پر یہ ایفرٹ جاری ہیں. اور ریسنٹلی جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر نہیں تھے علی پرویز ملک صاحب، تو ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن جو منسٹری آف پیٹرولیم کے انڈر ایک بہت امپورٹنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی انڈیجنس آئل اینڈ گیس کی جو ہمارے ہاں آج سچویشن ہے، کروڈ آئل ہو، ہمارے ہاں انڈیجنس گیس ہو، ایل پی جی ہو، یا نئی ڈسکوریز کی ہو رہی ہیں، نئے بلاکس ہو رہے ہیں، سارا سرا اس ونگ کے سر جاتا ہے، یہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اور اس ونگ کے اندر گزشتہ اگر میں بات کروں تمام چیزوں سے ہٹ کے 2007 سے آنورڈ ڈی جی پی سی میں اتنا کمپیٹنٹ کوئی ڈی جی پی سی نہیں آیا جس وقت جو موجودہ ڈی جی پی سی تھا، جس کا نام محمد کاشف ہے، جس کو منسٹر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب کی کانسنٹ کے بغیر کچھ تگڑی حکومتی شخصیات نے رات کو دفتر کھلوا کر ان کو عہدے سے ہٹا دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ اتنا ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے اپنے ہی جو کچن کیبنٹ ہے اس کے اندر ہے، اور وہ اپنے جو پرائم منسٹر نے جو پالیسی بنائی تھی امینڈڈ پالیسی 2012 کی E&P جو پالیسی تھی، اس کے خلاف جو ہے نا وہ یہ اتنا سرگرم کیوں ہے یہ اتنا کچن کیبنٹ کا یہ والا امپورٹنٹ گروپ. اور ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو کہ پارکوں کے بورڈ پہ بھی ہے اور جو پی ٹی سی ایل کے بورڈ میں ہے. ڈالر ٹرمز میں وہ ہر میٹنگ کے پیسے لیتے ہیں. وہ الگ بات ہے میٹنگ اٹینڈ کریں یا نہ کریں، لیکن وہ اسکائی میں بیٹھ جاتے ہوں گے اور اپنے دفتر کے بھی کام کرتے رہتے ہیں اور پیسے بھی ڈالروں میں لیے جا رہے ہیں. تو ان میں ایک بندہ یہ بھی ہے، مجھے پتہ چلا ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. مگر اگر پرائم منسٹر نے کسی اپنے پارٹی ممبر کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق کسی وزارت کی ذمہ داری دی ہے تو پھر اس کو اس وزارت کی بہترین انداز میں اس سے کام لینے اور اس کو کام کروانے کا موقع ملنا چاہیے. بالکل. علی پرویز ملک صاحب اس جو ٹرانسفر کے اوپر کافی خائف دکھائی دیے، چونکہ آنے والے دنوں میں نئے بلاکس کی جو بڈنگ گراؤنڈ آ رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام جاری تھا، اور کاشف اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے. آن شور بھی ہیں، آف شور کے بلاکس بھی تھے، اور اس کے علاوہ پوری انڈسٹری ایک چونکہ اس کی کمپیٹنسی کی وجہ سے. اچھا، جب آپ کسی کو اگر اس طرح راتوں رات ہٹاتے ہیں، پھر آپ کوئی چارج شیٹ کرتے ہیں، کوئی انلیگل ایکٹ آپ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، کوئی وائلیشن اس کی کرتے ہیں، مطلب کوئی چیز ایسی سبسٹینشیٹ کرتے ہیں جس سے اسٹیبلش کر سکے کہ اس کے پارٹ کے اوپر یہ رانگ ڈوئنگز ہیں. اس سے گورنمنٹ کا، قومی خزانے کا جو ہرٹ ہوا ہے، منسٹری کا کوئی وقار مجروح ہوا ہے، کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں نا، پھر آپ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ان کو ہٹا دی گیا. تو میرے خیال میں علی پرویز ملک صاحب اس سے بہت ڈسٹرب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سارے معاملات چل رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے ہوتے ہوئے ہی کوئی ٹیکنوکریٹ لایا جاتا ہے جو کہ ذمہ داریاں اس سے لی جا سکے، یا کیا کمبینیشن کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے جو اس ویڈیو کے اندر ان کی باڈی لینگویج ہے، کوئی اس ٹائپ کے معاملات اس میٹنگ میں زیر بحث آئیں. بٹ صاحب آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، اگر ٹیکنوکریٹ کے حوالے کرنا ہے نا پیٹرولیم ڈویژن، تو پھر پاور ڈویژن بھی ٹیکنوکریٹ کے حوالے کریں. درست کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ وہ بھی وہاں پہ چل نہیں رہا. جی ٹھیک ہے نا. اگر ٹاسک فورس آن پاور جو ہے اس نے سارے ہی کام کرنے ہیں، تو پاور ڈویژن جو ہے وہ ایگزسٹنگ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے تحت وہ کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ابھی بھی وہ جو بھی پیسے انہوں نے لینے ہیں 1225 بلین روپیز، وہ اگر وہ پے آؤٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے 2018 میں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، اور ساری 2013 میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی تھی، تو اس وقت ہمارا جو سرکو ڈیٹ تھا 480 بلین روپیز تھا. 480 بلین روپیز آتے ہی ہم نے آئی پی پیز کو دیے تھے ساگڈار صاحب نے، تو زیرو کر دیا سرکو ڈیٹ. پھر یہ مرج ہوتا پھر اتنے پہ آ گیا. اب اس کی کون سی گارنٹی ہے کہ یہ 2000 یعنی کہ اب 239 یا 339 بلین رہ جائے گا سرکو ڈیٹ، اور پھر یہ دوبارہ مرج نہیں ہوگا. آپ لون لیتے رہیں گے اور ہم جو ہیں وہ ڈیٹ سروس سرچارج دیتے رہیں گے سارے. ہم پاور سیکٹر کسی نیکسٹ شو میں ہم اس کو ڈیٹیل سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے نا درست کہہ رہے ہیں آپ، ضرور بالکل درست کہا آپ نے. اس کے لیے بھی ٹیکنوکریٹ کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی. یہ دونوں ہائیلی ٹیکنیکل منسٹریز ہیں، اور یہاں پہ ریلیونٹ شعبے کے ایکسپرٹ کی ٹاپ لیول پہ ہونا، اس کی موجود ہونا بہت ضروری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آج کل کے جو حالات اتنے کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں،
اس کے تناظر میں تو ڈیفینیٹلی ایک منجھا ہوا ٹیکنوکریٹ اس شعبے کا ماہر ان منسٹریز میں ہونا چاہیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.